औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ ऑन न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज दोस्तों, एक शेर है, बेड़ियां टूटे ज़माना गुजर गया, रुख न बदला मगर हालात का। बेड़ियां टूटे ज़माना गुजर गया, रुख न बदला मगर हालात का। हमको आज़ादी मिली थी रात में, सिलसिला खत्म न हुआ अब तक रात का। अजीज दोस्तों, अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। 8 फरवरी का दिन जो है वो आया और खुदा खुदा करके इलेक्शन हो गया। दिन की रोशनी में जो होने वाला इलेक्शन था, लोग और अवाम का एक समंदर और जमहूर का एक रुख जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ पोलिंग स्टेशन की तरफ रवां दवा था। इस किस्म का जोश व खरोश जो है वो पहले कभी नहीं देखने आया और ये इलेक्शन थोड़े से रवायत से हट कर हुए और अक्सरियती अवाम ने अपने बलबूते पर पोलिंग स्टेशन की तरफ रुख किया। उम्मीदवारों की तरफ से फराहम की हुई गाड़ियों का इस्तेमाल ना होने के बराबर रहा। हम पूरा दिन इलेक्शन के अंदर खुद भी रहे और हमने इस चीज को महसूस किया कि लोग इस वक्त अपने बलबूते पे हक राय दही अपना जो है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आजाद उम्मीदवारों की तरफ सुबह से जो अवाम का एक रुख था वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था। उम्मीद सब ये कर रहे थे कि अवाम जो है वो आजाद उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालेगी और ऐसा ही हुआ जैसा सोचा था। 90% से ज्यादा जो उम्मीदवार थे आजाद उम्मीदवार, उनका ताल्लुक पीटीआई से था और इमरान खान के हमायत याफ्ता थे। इमरान खान के चाहने वालों ने जो है, चाहे वो किसी भी तरफ से ड्राइव हुए, जिन्होंने इन्हें ड्राइव किया, शौरी तौर पे किया या लाशौरी तौर पे किया, एक ऐसी इश्तियाल की फजा बनाई कि उस वोट को उन्होंने, जो इमरान खान के चाहने वाले थे पीटीआई के वर्कर, उन्होंने वोट को एक जिद और इश्तियाल की शक्ल दे दी और वोट को उन्होंने जोशो खरोश से डाला और अवाम का एक जम्मे गफीर जो था, वो जो पोलिंग कैंप लगाए थे पीटीआई ने, उनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा था कि वहां पर अवाम का एक बहुत बड़ा मजमा था। और फिर शाम को रिजल्ट भी आना शुरू हो गए। जब तक तो हमारी आंखें खुली थीं, नींद का गलबा नहीं था और जितना बस था हम जाग सकते थे, उस वक्त तक तो आजाद उम्मीदवार जो है बड़ी तेजी से जीत रहे थे। कराची से लेके खैबर तक एक अजीब सा मंजर जो है वो मीडिया पे आ रहा था, लेकिन जब नींद आ गई, नींद का गलबा छा गया और अंधेरे में लोग सो गए, तो वो तो ये सोचकर सोए थे कि सुबह का सूरज जो है वो इमरान खान की जीत का पैगाम लेकर आएगा। लेकिन हुआ कुछ और कि ख्वाबो खरगोश से जब उठे हुए लोग, जब उनकी आंखें खुली तो खुली की खुली रह गईं। हालात बदले हुए थे, जज्बात बदले हुए थे और इसी तरीके से नताइज आने का सिलसिला जो है वो अजीब सी कैफियत का शिकार हो गया कि इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स के जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बोर्ड थे वो कुछ और ही मंजर दे रहे थे। हारे हुए जीत के, जीते हुए हार गए और बहुत बड़ी तादाद में ऐसा हुआ। अब जब ये मामला आगे बढ़ा तो इसको जो रिजल्ट घंटों में आना चाहिए था वो दिनों पे चला गया और रिजल्ट रुक रुक कर आना शुरू हुए और जितनी डिले होती गई उतने ही मुतनाज़ा होते गए। अजीज दोस्तों, अब इसमें अकलियत में जो लोग थे वो अक्सरियत में चले गए, अक्सरियत वाले अकलियत में चले गए और रिजल्ट को मशकूक बना दिया गया। पीटीआई के नजदीक 70 से 80 सीटें जो हैं उनके साथ वो रिजल्ट को तब्दील किया गया, लेकिन अवाम ने इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान को वोट डाले कि कुछ ज्यादा टेम्परिंग करना मुमकिन न रहा। इस सब गोल घटाले के बावजूद
پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے اکثریت سے جو ہے اس الیکشن کو جیتا. فرق صرف اتنا پڑا کہ کوئی پارٹی جو ہے سادہ اکثریت نہ لے سکی. جماعت اسلامی کو بالکل سین سے آؤٹ کر دیا گیا. پہلے کراچی کی نشستیں تھیں جماعت اسلامی کے مطابق کہ ہم کراچی سے واضح برتری سے جیت رہے تھے. جو بلدیاتی الیکشن میں ہمیں ووٹ لوگوں نے ڈالے تھے اس سے زیادہ ووٹ جو ہے فارم 45 جو دیا گیا ہے، فارم 45 اس کے اندر ہماری اکثریت اس سے بھی زیادہ ہے، لوگوں نے اس سے زیادہ ووٹ دیے. کے پی کے میں ان کو سیٹیں دی گئیں. اور جب تھوڑا سا ٹلٹ جو ہے پی ٹی آئی کا جماعت کی طرف جانے لگا تو جماعت اسلامی سے وہ سیٹیں بھی وہ نتائج بدل دیے گئے. دوبارہ گنتی میں وہ جماعت اسلامی کو ہرا دیا گیا. اس کے بعد عزیز دوستو اب صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی پارٹی جس طریقے سے ایک بانٹ ہوئی ہے واضح اکثریت کے ساتھ نہیں ہے. میاں نواز شریف جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر 2/3 میجارٹی ملتی تو میں وزیر اعظم بنوں گا. پیپل پارٹی نے آئینی عہدے لینے کا تو اندیا دیا ہے لیکن وہ انتظامی عہدے نہیں لینا چاہتے. پیپل پارٹی نے اپنا ایک سٹروک کھیلا ہے. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ الگ سے ناراض ہیں اور وہ جب روٹھے ہیں تو انہوں نے تمام راز افشا کرنے شروع کر دیے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کو عدم اعتماد کے لیے جو خاص اشارے ملے تھے وہ جنرل فیض اور آرمی چیف جو سابقہ ہیں باجوہ ان کے اوپر انہوں نے لگانے شروع کر دیے. اب اس میں عزیز دوستو ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے شہباز گل نے ایک تجزیہ دیا ہے کہ جس میں ایک دیہاتی بچے کی مثال دی ہے کہ جس کو انگوٹھا چوسنے کی عادت تھی تو اس کی ماں جو ہے دیہاتی اس کے انگوٹھے پہ کوئی کڑوی چیز لگاتی تھی تو وہ اس کا تجربہ ناکام ہوا، بچہ تو ہاتھ دھو کے چوسنے لگ جاتا تھا. تو پھر ماں نے ایک ایسا ٹوٹکا نکالا کہ بچے کا جو لاسٹک ہے ہزار بند کہہ لیں وہ ڈھیلا رکھ دیا، جس پہ بچہ جو ہے اپنی شلوار کو پکڑ کے رکھتا تھا اور اگر وہ چھوڑ کے انگوٹھا منہ میں ڈالتا تھا تو شلوار گرنے کا خدشہ ہوتا تھا اور اس کا یہ تجربہ بڑا کامیاب رہا. اس پہ انہوں نے نون لیگ کے اوپر یہ طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف کو تو حکومت دے دی گئی ہے لیکن اس کا ہزار بند یا لاسٹک ڈھیلا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے نہیں چل سکیں گے. لیکن یہ تجزیہ ان کا اس سے میں اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ یہ صرف نون لیگ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے، یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور یہی کچھ پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوا ہے. لیکن پیپل پارٹی کے اندر سمارٹ دماغ ہیں، کلیور دماغ ہیں، انہوں نے تو حکومت میں آنے کے لیے جو اندیا دیا ہے وہ اس میں آئینی عہدے رکھنا چاہتے ہیں، اسپیکر کا عہدہ، گورنر کا عہدہ، صدر کا عہدہ. اب پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے مختلف جماعتوں کی طرف رابطے شروع کیے ہیں جس میں علامہ ناصر نقوی صاحب ہیں، ان کی ہی ہے مجلس وحدت المسلمین، ان کے پاس ہے، وہ اب ان کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے ان کو یہ ہوگا کہ جب اس پارٹی میں ضم ہوں گے تو وہ ان کو ریزرو سیٹیں بھی مل جائیں گی اور یہ حکومت بنا سکیں گے. اس کے علاوہ سعد رضوی ہیں، وہ بھی کھلے عام آفر کر رہے ہیں. لیکن معاملہ پھر وہی آ جاتا ہے کہ یورپ کے اندر، ممالک کے اندر ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جاتی ہے، تو اس کا خدشہ ہے کہ سعد رضوی کے ساتھ اگر تحریک لبیک کے ساتھ اگر یہ اتحاد کیا گیا تو سعد رضوی کسی بھی موقع پر حکومت گرانے کی وہ دھمکی دے دیں گے کہ اس ملک کے سفیر کو نکالو جس ملک میں یہ گستاخی ہوئی ہے. تو اس طرف ابھی پی ٹی آئی کا کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی رجحان اس سائیڈ پہ ہے. اور اسی طریقے سے کے پی کے میں چونکہ جماعت اسلامی کا تو چیپٹر کلیئر ہو چکا ہے تو اب مولانا فضل الرحمان کی طرف پی ٹی آئی کا جھکاؤ ہے. مولانا فضل الرحمان جن کو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے ایک خاص لفظ سے یاد کرتے تھے، اب ان میں پی ٹی آئی کے لوگ کیسے ڈائجسٹ کریں گے اس چیز کو دیکھنا ہے. اور یہ بھی قبل از وقت ہے کہ کیا پی ٹی آئی کا اور فضل الرحمان کا اتحاد ہوتا ہے یا اے این پی کے ساتھ ہوتا ہے، جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں. اب یہاں پر عزیز دوستو اس کو کنکلوڈ جب ہم کرتے ہیں کہ دیکھیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے،
لیکن پی ٹی آئی کا فضل الرحمان کی طرف جانا، فضل الرحمان صاحب کا پی ٹی آئی کی طرف جھکاؤ ہونا کہ وہ ساری زندگی یہودی ایجنٹ کہتے رہے، یہ ساری زندگی ڈیزل کہتے رہے. سب سے زیادہ جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں پی ٹی آئی کا ورکر موبلائز ہوتا تھا، انرجیٹک ہوتا تھا، جب عمران خان تقریر کے دوران مولانا فضل الرحمان کی طرف اشارہ کرتے تھے تو وہ ڈیزل ڈیزل کے نیچے سے نعرے لگتے تھے. اب ایک چیز تو کم سے کم ثابت ہو چکی ہے کہ اقتدار کی ہوس تمام اصولوں سے بالا تر کر دیتی ہے. یہ ہوس جو ہے حمام میں سب کو ننگا کر دیتی ہے. کوئی اصول نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قربانی دے. سب سے بہترین جو رول ادا کیا حافظ نعیم الرحمان نے کیا کہ میری جو جیتی ہوئی سیٹ ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کا امیدوار جیت رہا تھا، تو یہاں سے جماعت اسلامی کو مجھے زبردستی جتایا گیا ہے، مجھے خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے. اب دھیر یا جہاں پہ کے پی کے میں جماعت کی سیٹوں کو پی ٹی آئی کے حوالے کیا گیا ہے. اب یہ چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کو 100% ہرایا گیا. یہ ایک شطرنج کا کھیل کھیلا گیا کہ کس طریقے سے بانٹ کرنی ہے، کہاں سے کس جماعت کو دینا ہے. مثلا جہاں پہ کہیں ایسی جگہ تھی کہ جہاں پی ٹی آئی کا جیتنا جو ہے وہ خطرناک تھا تو وہاں پہ نون لیگ کو جتا دیا گیا. جہاں پہ پیپل پارٹی کا مسئلہ تھا وہاں سے مطلب یہ جہاں پہ جماعت اسلامی کا تھا وہ پیپل پارٹی کو دے دی گئی، کوئی پی ٹی آئی کو دے دی گئی، یوں تقسیم ہوئی. اب کیا ایسا ممکن ہوگا کہ جہاں پہ جماعت کی جیتی ہوئی سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی ہوں تو پی ٹی آئی بھی اس اخلاقی مظاہرے کا وہ کرے گی کہ جماعت کو وہ سیٹیں واپس کریں، جو کراچی کے اندر ہوا. گو کہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی سیٹوں کو جماعت کے پی ٹی آئی کی سیٹوں کو چھینا گیا، پی ٹی آئی کے رزلٹس کو بدلا گیا، لیکن جماعت کی بھی تو سیٹیں کسی کو دی گئیں. اس کا کون جو ہے وہ قربانی کرے گا، کون اس طرح حق کی بات کرے گا جو حافظ نعیم نے کی. تو عزیز دوستو، میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. جماعت اسلامی تو ویسے ہی آؤٹ ہو چکی ہے اور اب عوام کی عجیب سی ایک کیفیت ہے کہ اس کے ووٹ کی کوئی طاقت اور کوئی وقت جو ہے وہ نہیں چھوڑی گئی کہ اس کو کیسے عوام جو ہے اپنے حالات بدل سکے. ووٹ تو بدل جاتے ہیں. عزیز دوستو، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں. اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے کمنٹ میں ہماری رہنمائی کے لیے آپ رائے دیں. فیس بک کے جو ساتھی ہیں ہمارے پیج کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں. وما علینا الا البلاغ.